अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। इक़्तिदार की तब्दीली के बाद मुल्क में सियासी मामलात जो हैं वो तो ट्रैक पर आ रहे हैं। नई हुकूमत सियासी और इंतज़ामी मामलात संभालने में मसरूफ़ है, लेकिन ऐसे में कराची में चीनी शहरियों पर जो खुदकुश हमला हुआ उसने अमन व अमान का संगीन मसला खड़ा कर दिया है, जो बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि कलअदम PLA ने मुल्क में मज़ीद हमलों की धमकी भी दी है। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने एक नया चैलेंज यूँ भी खड़ा कर दिया है कि जिन्होंने ये धमाका किया वो एजुकेटेड खातून, 2 बच्चों की माँ, उनके शोहर डेंटिस्ट, डॉक्टर, ऐसे में सिक्योरिटी इदारों के लिए भी ऐसे वाक़यात पर कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। खातून खुदकुश हमला आवर के हवाले से जो मज़ीद मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक जामे कराची में खुदकुश हमला करने वाली खातून बलूचिस्तान में सरकारी साइंस टीचर थी, जिनकी तालीम बलूचिस्तान में ही मुकम्मल हुई। शारी बलोच उर्फ बरमश बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के इलाके की रिहायशी थी। ज़राए के मुताबिक उन्होंने 2 साल पहले कलअदम PLA के मजीद ब्रिगेड में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन शायद उनके ख़ानदान को भी नहीं पता था। उसके बाद उन्हें खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। वाक़े के बाद तफ्तीश जारी है और धमाके का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 2 अफराद को हिरासत में भी लिया है, जबकि CCTV फुटेज में देखी जाने वाली दूसरी खातून की तलाश भी जारी है, जो हमले से पहले खुदकुश बमबार खातून से बात करती भी देखी गई। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची पहुंचे। उन्होंने जामे कराची के मुजरिमों को इबरत का निशाना बनाने के अज़म का इज़हार किया, जबकि मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के साथ उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े को पाक चीन दोस्ती पर हमला करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला के वाक़े की तहकीकात में सिंध को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस वाक़े के असरात कितने दूरस हो सकते हैं और पढ़े लिखे एजुकेटेड अफराद को इस तरफ जाना ये माशरे के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसी हवाले से बात करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गार्जियन से वाबस्ता सहाफ़ी और कॉलमिस्ट शामिर बलोच। शामिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, आप चूँकि इनको बड़े क्लोजली जानते थे, कैसी फैमिली है और क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था इनसे कि ये मेरे ख़्याल से जो लोग इस फैमिली को जानते हैं, पर्सनली मेरा भी ताल्लुक़ कीच से है, और जो लड़की की तरफ से ये जो सुसाइड बम्बिंग हुई है तो ये भी केच से है, तो इसकी फैमिली से मेरे ख़्याल से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जहाँ तक मेरी दोस्तों से बात हुई है इलाके में और जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बात हुई है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और सबसे बड़ी बात इसकी फैमिली को भी नहीं पता था। अच्छा, उसकी भाई से मेरी बात हुई, उसके भाइयों को भी नहीं पता था, उसके पेरेंट्स को नहीं पता था लड़की के, और लड़का जो है उसके भी भाइयों को नहीं पता था कि इस तरह का कोई प्लान था और उसकी कोई BLA के साथ एफिलिएशन थी। इट इज़ कम एज अ ह्यूज शॉक, और फैमिली एजुकेटेड है, ब्यूरोक्रेटिक फैमिली है। अच्छा, तो इनके जो खातून के भाई और लड़के के भाई जो ये क्या करते हैं? ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक भाई, लड़की का भाई तहसीलदार है, एक डिप्टी मैनेजर है, और एक कोर्ट में काम करता है, और लड़के का भाई, लड़का खुद डेंटिस्ट, डॉक्टर, और लड़के का एक भाई PhD डॉक्टर। तो अच्छी वेल ऑफ फैमिली है, और लड़की के अब्बू भी रजिस्ट्रार रहे हैं यूनिवर्सिटी के, और गवर्नमेंट में डायरेक्टर के जॉब पे भी रहे हैं। अच्छा, ये हमें शामिर, ये ट्रेंड क्या शो हमें कर रहा है? ये वैसे तो ये पहला वाक़या है, लेकिन व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? मेरे ख्याल से ये ट्रेंड अभी न्यू है, न्यू इन अ सेंस इतना भी न्यू नहीं है, क्योंकि इसको 3-4 साल हो गए हैं। सबसे पहले हमें BLA की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि BLA को पहले लीड बाहर से किया जाता था। जब से असलम मच्चू जो एक कंदहार में एनोमेना में एक सुसाइड बम्बिंग में मारे गए, उसने BLA की कमान संभाली, उसने पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। उसने मजीद ब्रिगेड का स्टार्ट किया जो ऑफेंसिव मोड पे, पहले गोरिल्ला वॉरफेयर होती थी बलूचिस्तान में, अब गोरिल्ला वॉरफेयर से ज़्यादा एक ऑफेंसिव मोड पे जग गए हैं। मतलब चाइनीज़ काउंसलेट पे आप हमला देख लें, PC होटल पे देख लें। तो इसकी वजह से फिर एट द सेम टाइम 2013 से 16 के दरमियान बलूचिस्तान में ये लग रहा था कि बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी ख़त्म हो गई है, मगर 2017 के बाद 18 के बाद चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। ठीक, मुझे बताइएगा कि बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो कि पार्लिमान में भी हैं, सूबाई असम्बली वहाँ पे है, यहाँ पर कौमी असम्बली है, ये जो ग्रीवेंसेस हैं, जो नाराज़ लोग हैं, जो चढ़ गए हैं पहाड़ों पर, ये सारा सब कुछ हो रहा है, क्या ये कुछ किरदार अदा नहीं कर सकते इसमें? मेरे ख्याल से जो इंसर्जेंसी चलती है वो ग्रीवेंसेस पे चलती है, और ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ रातों रात बनते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और उनको डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाता है। अब खान साहब के हवाले से मशहूर था यहाँ पे सिलेक्टेड, मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में तो सिलेक्टेड का राज है हर वक्त। और दूसरी बात, अब ये डेडली ट्रेंड बन गया है कि जो यूथ है
وہ انکلائنڈ بھی نہیں ہے زیادہ، جیسے کہ نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہو گئے، بی این پی مینگل ہو گئی یا نیشنل پارٹی ہوگی، ان کو سپورٹ کرتی ہے ایک یوتھ، مگر یوتھ کا جو رجحان ہے یہ وائلنس کی طرف ہے بہت زیادہ. کیونکہ وائلنس بگٹس وائلنس. اسٹیٹ کو جو رول ادا کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، جیسا کہ آج ہوا تھا، آج 2 یوتھ لڑکے اٹھائے گئے تھے، ایک بیبک رمداد پنجابی یونیورسٹی سے اٹھایا گیا اور ایک ڈاکٹر دلدار اٹھایا گیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں انسرجنسی کو ایک بریتھنگ ایئر دیتی ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے ایک انفارمیشن دے دوں، جو اس کا جو نیم یوز کیا گیا تھا شاعری نے اس واقعے کے لیے، برہمش ایک چھوٹی بچی تھی، اس کی امی کی ایک ڈیتھ ہوئی. پرائیویٹ جو ملیشیاز ہوتے ہیں ڈیتھ اسکواڈز نے ان کے گھر پہ چوری کے لیے چلے گئے، لوگوں نے ریزسٹ کی، اس کی ممی نے ریزسٹ کیا اور اس کی امی کو ڈیتھ اسکواڈز نے مار دیا اور ایک بندے کو. اور اس کے علاوہ کچھ واقعے ہیں انہوں نے ایک بڑی ایندھن کا کام کیا ہے. اور آیات بلوچ کا جو واقعہ تھا ایف سی کے ہاتھوں کلنگ پہ اور اس ایف سی کے بندے کو کورٹ مارشل کیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں یوتھ کا جو رجحان ہے وائلنس کی طرف، کیونکہ دے سی اٹ ایز اے ریزورٹ، اور اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ ناکام رہی ہے تو ان کے گریوینسز کو سننے میں اور ان کو اس طرح کے کام جیسے بچوں کو اٹھانا. چلیں وی ہوپ کہ آگے ابھی کم از کم اب تو گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے، شہباز شریف بھی کوئٹہ گئے ہیں، سو لیٹس سی اینڈ ہوپ کہ جی ان کے جو گریوینسز ہیں کچھ اصل میں جو ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریشل پروفائلنگ کی بھی آپ بات کر رہے تھے، کیا یہاں پر جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں یا فیملیز ہیں وہ پریشان لگ رہی ہیں آپ کو؟ بہت زیادہ. آج میری خود بات ہوئی ہے فیملیز کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ. وہ کہہ رہے ایون دو لڑکوں کو ان کے پیرنٹس نے کہا ہے آپ ایسا کریں بڑے شلوار اور چوٹ نہ پہنیں، آپ ایسا کریں. لڑکیوں کو کہا ہے آپ لوگ بلوچی کپڑے نہ پہنیں. لوگ پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف بھیجیں یا نہ بھیجیں. اور دوسری بات لڑکے پریشان ہیں کہ ہم گروپ کے حساب سے بھی اسلام آباد میں نہ گھومیں. اور حفیظ بلوچ کا جو واقعہ تھا یہاں پہ اسلام آباد میں پیش آیا اور ریشل پروفائلنگ کی ایک بڑی مثال ہے. ٹھیک، چلیں شامیر مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین، اس کے بعد شامیر بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جس طرح میں نے بتایا ان کا تعلق کورسپونڈنٹ ہے یہ دی گارجین کے پاکستان میں اور بلوچستان کو بڑا قریب سے ہی جانتے ہیں، خود بھی وہ وہاں سے ہیں. ہمیں سرفراز بگٹی صاحب بھی بریک کے بعد جوائن کریں گے، تو یہ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین، بات بلوچستان کی ہو رہی ہے اور بلوچستان کی محرومیوں کی ہو رہی ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیے سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے اور شامیر بلوچ جو کہ گارجین کے کورسپونڈنٹ ہیں پاکستان میں، بلوچستان سے ان کا بھی تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بگٹی صاحب پہلے تو آپ کا ریئیکشن جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی تو وہ خاتون جو ہے بڑے ایجوکیٹڈ اور ویل آف فیملی سے ہیں، خود بھی بڑے ایجوکیٹڈ، ڈینٹسٹ، پھر 2 بچے، فیملی. کیا آپ نے پہلا آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ کہ دیکھیں سب سے پہلے تو شاہ زیب بھائی بہت شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت، کیونکہ معصوم شہریوں کی جانیں گئی ہیں، دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے. اس کے بعد جو میرا ریئیکشن تھا کہ میری وہ بات جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ لڑائی پورے پاکستان میں ایک پرسیپشن ہے کہ شاید اس وجہ سے ہے کہ بلوچستان انڈر ڈیولپڈ ہے یا بلوچستان ڈپرائیوڈ ہے. تو وہ میری بات آج سچ ثابت ہوئی کہ یہ خاتون تو ڈپرائیوڈ نہیں تھی. یعنی ان کے والد ڈائریکٹر تھے، وہاں سے ریٹائر ہوئے، بھائی تحصیلدار، خود ڈاکٹر، شوہر ڈاکٹر، خود ایم فل کیا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ سڑک بنانے کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. تو وہ جو ایک ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں وہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے. نہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشن ہی حل ہے بلوچستان میں؟ کیونکہ دیکھیں ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ملٹری آپریشنز ہی دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں. ایک تو آپ کی کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ایک تو آپ کی بات درست نہیں ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو ریبٹل کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن ہوا کب ہے؟ دیکھیں بلوچستان جب آپ کہتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آل اوور بلوچستان کوئی آپریشن ہو رہا ہے. 48 میں جو تھوڑا بہت ہوا وہ کلات میں ہوا، شامیر ول سیکنڈ میں، ڈیرہ بگٹی، کولو، باقی پورے پاکستان میں چین تھا. سملرلی جو 73 میں ہوا تو 2 ڈسٹرکٹس میں ہوا، باقی بلوچستان. یہ پہلی انسرجنسی ہے یہ جو اب ہم فیس کریں کہ جو سپریڈ ہوئی ہے. اس کا بھی پھر پورا آپ کو ایک پروگرام کرنا پڑے گا، یہ سیگمنٹ پہ نہیں، اور دوستوں کو بھی بلائیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ اس کی ریزننگ کیا تھی کہ یہ پورے بلوچستان میں کیسے سپریڈ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں کسی بھی کانفلکٹ کے 2 طریقے ہوتے ہیں اس کو ریزالو کرنے کے. ون از ڈائلاگ اینڈ ون از آف کورس دا فورس. اب یہ دونوں کی اپنی اپنی سائنسز ہیں.
دونوں کا جو یوز ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کہہ دیں کہ جی ڈائلاگ ہم نے کر لیا. وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آزاد بلوچستان دے دیں. تو کیا ریاست پاکستان ایک اور ریاست اس میں سے کریو کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ یا ایبسولوٹلی ناٹ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ریجن میں دوسرے ممالک ہیں, کیا وہاں پر کوئی اور اس طرح کی مومنٹس چل رہی ہیں؟ وہ ہر جگہ پر اس طرح کے کوئی نئے بارڈرز کریٹ کرنے کا پوری دنیا میں اس وقت ماحول ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. جیسے 40s میں ایک ماحول تھا نا کہ نئے نئے ممالک بن رہے تھے, اس وقت پوری دنیا میں یہ والا ٹرینڈ نہیں ہے, اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان کو پاکستان دے دیں. باقی جہاں تک رہی بات اس ڈائلاگ کی, سیکنڈ ٹیئر شپ کے ساتھ ڈائلاگ کریں, جو ایکٹیولی فٹ سولجر ہے اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں, جو ماضی میں آپ کرتے آئے ہیں اس کو آپ انکریج کریں. لیکن تو ایک شاہزین بگٹی نے بھی کرنا تھا ڈائلاگ. دیکھیں میرا تو خیال ہے, میں کیونکہ کمنٹ نہیں کروں گا, بہت پرسنل ہو جائے گا, کیا اس نے کیا ڈائلاگ کرنا کسی. ٹھیک. اچھا شامیر, آپ نے سن لیا بگٹی صاحب کو, کتنا آپ ان سے متفق ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا ڈائلاگ سے ہی حل ہو تو وہ زیادہ؟ میرے خیال سے بلوچستان کے مسئلے کو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے, اسٹیٹ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. سوشو اکنامک ڈپرائیویشن کے حوالے سے یہ بک ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا بھی دیکھ لیں, کرائے فار جسٹس, آپ کو پتہ چلے گا کہ جب 20 سال تک جب گیس پروڈیوس ہوتی ہے 30 سالوں تک بلوچستان میں نہیں آتی. انہوں نے رول ادا کی ہے اکنامک ڈپرائیویشن نے, مگر اب وہ بات آئیڈینٹی, ڈگنیٹی, آپ اندازہ لگائیں کہ اسٹیٹ کو ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے. اگر بگٹی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ 1970s میں ملیٹنسی کو جو موومنٹ چل رہی تھی اس کو مطلب کرش کیا, پھر اب یہ آ گئی اور بہت ہی برے طریقے سے آئی ہے اور بہت ہی ڈیڈلی ہے, مطلب سوسائڈ بمپنگ, اور اس کے علاوہ ایجوکیٹڈ کلاس, اس کو اب بھی آپ ماریں گے یہ ویشیس سائیکل ریپیٹ ہوتا جائے گا. دیر شوڈ بی اے ڈائلاگ, اور اسٹیٹ کو ریئیکشنری نہیں ہونا چاہیے. اسٹیٹ کو ایک فادر کی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. آج جو 2 لڑکے اٹھائیں ان کو لے آئیں, آگے کریں, اس کو پیش کریں. اور اس کے علاوہ میرے خیال سے آئیڈینٹی کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے, کلچر کا بہت. لوگ وہاں پہ سمجھتے ہیں, اگر آپ یوتھ سے بات کریں گے ان کو لگتا ہے کہ ڈیموگرافک چینجز آ رہے ہیں, آئیڈینٹی کرائسس ہے, اور لوگ اب جو موو نہیں کر پاتے ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار مطلب FC کے آتا ہوں جہاں پہ لوگوں سے میرے خیال سے جو لوکل فورسز ہیں, لیویز ہے, پولیس ہے, ان کو امپاورڈ کیا جائے, اور یہ مطلب لوکل لوگوں کے ساتھ. یا اس بک میں بھی ایک سجیشن ہے کہ FC میں کہا گیا تھا کوسٹ گارڈ میں لوکلز لوگ ریکروٹ کرے, ابھی تک نہیں کی جاتی. اور اس طرح کی سچویشن میں پولیٹیکل ڈائلاگ, ریکنسیلیشنز اور گریونسز سننے چاہیے, اور ریئیکٹ کرے گی اسٹیٹ. میرے خیال سے انسرجنٹس کو فائدہ ہوگا, کیونکہ اسٹیٹ کی ریئیکشن کے بعد ان کی ریکروٹمنٹ بڑھے گی. اچھا بگٹی صاحب, یہ جو شامیر بات کر رہے ہیں کہ ایک تو اگر اسٹیٹ ریئیکٹ کرے گی تو ان کی ریکروٹمنٹ بنے گی, لیکن جو ڈائلاگ کا آپ نے ایک بڑا زبردست کہا کہ جی ڈائلاگ ایک ایسا رستہ ہے, لیکن ڈائلاگ بھی جب دیکھیں نا, جب آپ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے, نو اوفینس ٹو اینی باڈی, لیکن اب شاہزین صاحب جو ہیں ان سے تو جو لوگ راضی ہیں وہ بات کرنے کے لیے نہیں تیار, جو خفا ہیں پہاڑوں میں وہ کیسے ان کے ساتھ بات کریں گے؟ تو کرنا کیا چاہیے؟ مطلب دیکھیں شاہ زیب, شامیر سے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ کرتے ہوئے, جی یہ بات درست ہے کہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے, یا یہ جو کرائسس ہے, اکنامک کرائسس ہے, یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے انسرجنٹس کو. آج بلوچستان پیرلل ڈیولپمنٹ ہو جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں پیرلل ڈیولپمنٹ, جو کہ پورے پاکستان کا ایشو ہے, وہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے. جو کراچی میں ڈیولپمنٹ ہے, آیا وہ کشمور میں ہے جو اس کے ٹیل اینڈ میں ہے؟ آف کورس نہیں ہے. جو لاہور میں ہے, کیا وہ راجن پور میں ہے؟ اس کو بنیاد بنا کے وائلنس کا رائٹ ایکسرسائز کرنا, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, نمبر 1. جی. نمبر 2, اگر ریاست وہ کر لیتی ہے, پیرلل ڈیولپمنٹ کر لیتی ہے, وہ ریاست کو کمپلیمنٹ کرے گی, لیکن انسرجنسی ختم نہیں ہوگی. وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی, جیسے کل یہ خاتون نے خودکش کیا, ان کی طرف سے وجید بریگیڈ کی طرف سے جو رحمان گل ہے اس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میری سڑک نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں لڑ رہا ہوں کہ میرے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے گورننس کا ماڈل بہت میٹر کرے گا, جو ابھی گورننس کا ماڈل ہے یہ فیلئر ہے, یہ تو ڈیلیور ہی نہیں کرا. اسٹیٹ کرافٹ کو جو دور دراز بلوچستان میں جہاں پہنچنا ہے, جب 10 لاکھ روپے کی نوکری بکے گی تو وہ اسٹیٹ کی طرف جو لوائلٹی ہوگی ایک نوجوان کی, وہ کیا ہوگی, یا جو میرٹ پہ نہیں آ رہا ہوگا اس کا کیا ہوگا. وہ ایشو ضرور ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دا اونلی کاز. فار گاڈ سیک پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ دس از دا اونلی کاز. آج آپ پیرس بنا دیں بلوچستان کو, پہلے ڈیولپمنٹ کر لیں, شامیر مجھ سے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ یہ انسرجنسی ختم نہیں ہونی ہے. اب آپ نے ڈائلاگ کیسے کر رہے ہیں, ڈائلاگ کس سے کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بہت ڈیفرنٹ گروپس ہیں. ابھی ریاست نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حیدرآباد سازش کیس ٹوٹا, کیسے ٹوٹا؟ ڈائلاگ سے ٹوٹا.
اور پھر ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا. نواب خیر بخش مری جو ہیں وہ اسی ڈائلاگ کے نتیجے میں انگلینڈ سے افغانستان گئے تھے, پاکستان سے نہیں گئے تھے. پھر جب وہ واپس تشریف لائے, جو انہوں نے کہا وہ اسد اللہ خان کے انٹرویو میں موجود ہے, رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. نواب اکبر خان بگٹی کو سزائے موت ہوئی چچا کے قتل کے کیس میں, ریاست نے ڈائلاگ کیا, ان کو سزائے موت چھوڑ دی. کل آپ کو کوئی اجازت دے دیں اس کیمرہ مین کو قتل کرنے کی, کیا آپ کو ریاست معاف کرے گی؟ اللہ معافی دے یار. نہیں کرے گی, نہیں کرے گی, نہیں کرے گی. دس از واٹ آئی ایم میکنگ اے پوائنٹ. کہ آپ نے بار بار یہ ناراض بلوچ کا نیریٹو دے کے ریاست سے وہ کام کرائیں. اچھا پھر ابھی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں وے فارورڈ یہ ہے, کائنیٹک نان کائنیٹک دونوں اپروچز کو ساتھ لے کے جانا ہے. جہاں گورننس کے ماڈل کو امپروو کرنا ہے وہاں پر ریٹ آف دا اسٹیٹ بھی اسٹیبلش کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر یہ خاتون انٹرسیپٹ ہو جاتی اور یہ خودکش کرنے سے پہلے گرفتار ہوتی, آج شامیر کا ریئیکشن کیا ہوتا, پورے پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کے بچوں نے پلے کارڈز اٹھانے تھے اور پلے کارڈز اٹھا کے کہنا تھا جی ہماری ماں مسنگ ہے. اب مسنگ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ایک شخص بھی مسنگ ہے, لیکن ریاست کے ٹولز ہیں. لیکن نا ریاست کو جب آپ نے ایک انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنا ہے, اس کو ٹولز دینے ہیں اپنے سیکورٹی ایجنسیز کو. کیا ٹول دیے ہیں اس وقت ہم نے؟ اب ہجرت اللہ مناوا پولیس اسٹیشن میں خودکش میں ملوث ہے, 7ویں دن اس کی ضمانت ہو گئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو گڈ جسٹر پہ ہم نے چھوڑے ہیں, اللہ نظر کو ہم نے گڈ جسٹر پہ چھوڑا ہے, لک ہاؤ ہی ریسپونڈڈ, اسے بی ایل ایف بنا دی. اچھا میرے پاس نام ہے, ریسنٹلی ریاض گل ایک بہت بڑا کمانڈر ہے بی آر اے کا, اس کے بیٹے کو ہم نے پکڑ کے چھوڑا ہے, اس نے کیمپ اسٹیبلش کر لی. ٹھیک ہے, سو اینڈ سو آن. مطلب کہ یہ اچھا تو شامیر آخری منٹ ہے ہمارے پاس, تو وائنڈ اپ کر دیں آپ, کیا سجیشن آپ کیا؟ میرے خیال سے اس کانفلکٹ کے بینیفیشری بہت سارے سیاستدان رہے ہیں. وہ جو اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے اس طرح کے لوگوں کو نہ لائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور جو لوکل فورسز ہیں, لوکل جو پولیس ہے, لیویز ہے, ان کو یوز کیا جائے, یوتھ کو انگیج کیا جائے. یہ مطلب سلیکشن بلوچستان سے بند ہونی چاہیے, اور بلوچستان کے ڈیو رائٹس بلوچستان, اور انفورس ڈس اپیئرنسز از اے ہیوج ایشو. اگر ایک بندے کو, اگر آپ انسرجنٹ ہے, آپ اسے پکڑتے ہیں, اس کے اوپر شور ہوتا ہے, مگر اس میں دیر آر تھاؤزنڈس آف پیپل آر مسنگ. اختر مینگل کی اور ڈاکٹر مالک والوں نے جو انیشیٹو شروع کیے تھے, جو ڈائلاگ تھا ڈاکٹر مالک, اس کو کیوں چھوڑا, اس پہ سوچنا چاہیے, اس کو آگے لے جانا چاہیے. اچھا بگٹی صاحب بالکل 20-25 سیکنڈ ہے, وائنڈ اپ کر دیں آپ. دیکھیے میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, لیکن فری اینڈ فیئر الیکشنز جب ہم کہتے ہیں, کیا اس کا اطلاق صرف ہماری سیکورٹی فورسز پہ یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پہ عائد ہوتا ہے, یا جو باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز بلوچستان میں آپریٹ کری ان پہ بھی عائد ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ان کو آپ نے فری ہینڈ دے دی ہے. فار ایگزامپل ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں, کیا دنیا کو نہیں پتا, میرے پاس ایویڈنسز ہیں کہ وہ جو مسکرینٹس ہیں وہ جا کے لوگوں کو دھمکا رہے ہیں کہ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا ہے. تو از دیٹ اے فری اینڈ فیئر الیکشنز؟ جبکہ ہمارے ہاں لوگوں کو بالکل, ہمارے والوں نے اے پولیٹیکل ہوئے ہیں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہے, تو اس کا رزلٹ تو یہ آ رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے. دیکھیں عادل, بڑی بات یہ ہے کہ یہ 20 منٹ کے سیگمنٹ سے مسائل حل نہیں ہوں گے, اس پہ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے, ایک اس پہ نیشنل نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اکراس دا بورڈ لوگوں کو بلائیں, بیٹھیں, بات کریں, پوائنٹ آف ویو لیں, ایک دوسرے سے اختلاف کریں, ہونا چاہیے بالکل, میڈیا کو ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے. بگٹی صاحب تھینک یو سو مچ, شامل تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. بڑھتی ہوئی گرمی کے ساتھ ملک میں سیاسی موسم کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے. کچھ عرصے پہلے تک جو کردار حکومت میں تھے, اب وہ پوزیشن میں آ کر احتجاج کی جو ہے وہ پوزیشن لے چکے ہیں, جبکہ 1 ماہ پہلے تک احتجاج کرنے والی اپوزیشن اب حکومت میں آ کر امور اقتدار سنبھال چکی ہے اور حکومت کو بہتر انداز میں چلانے میں مصروف ہے. آج بلاول بھٹو نے بھی بطور وزیر خارجہ حلف اٹھایا, جبکہ اطلاعات ہیں کہ بہت جلد ہی ڈاکٹر مصدق ملک وزیر مملکت برائے پیٹرولیم, جبکہ حنیف عباسی بھی معاون خصوصی کا حلف اٹھائیں گے. عمران خان جو تحریک عدم اعتماد سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اقتدار سے باہر ہو کر وہ زیادہ خطرناک ہوں گے, شاید وہ اس بات کو اب درست ثابت کرنے کے لیے سڑکوں پر ہیں. انہوں نے احتجاجی سیاست کا بھرپور انداز میں آغاز کر دیا ہے اور پھر سے 2014 کی طرح اسلام آباد میں دھرنے کا پروگرام بھی بنا چکے ہیں. کبھی بھی کوئی آپ کو آزادی لے کے نہیں دیتا, قوم اپنی آزادی خود جدوجہد سے دیتی ہے, اس لیے آپ نے کوئی ریسٹ نہیں کرنا. اور میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ کم از کم میں اسلام آباد میں چاہتا ہوں جب میں کال دوں. میں پرسوں ملتان جا رہا ہوں, عید کی چھٹیوں کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا, سارے پاکستان جاؤں گا, اپنے لوگوں کو تیار کروں گا اس حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے.
عمران خان نے حکومت سے نکالے جانے کے خلاف امریکی سازش کا جو بیانیہ بنایا وہ لاکھ اعتراضات اور ٹھوس بنیاد نہ ہونے کے باوجود اسی بیانیے پر قائم ہے اور اسی کو وہ اپنا احتجاج کی بنیاد قائم کر کے مخالفین کو مسلسل لتاڑ بھی رہے ہیں اور عوام کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کے لیے قائل بھی کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے، ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا، انسٹوجنز کے ذریعے، یہ بوٹ پالشر کے ذریعے، یہ چیری بلاسم کے ذریعے۔ اب ایک اور معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا، جسے عمران خان کے سیاسی مستقبل کے لیے کچھ پنڈٹس جو ہیں وہ ایک خطرہ بھی قرار دے رہے ہیں، جس کی سنجیدگی کا احساس شاید عمران خان کو بھی ہے، کیونکہ آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فارن فنڈنگ کوئی کیس ہی نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کو منظر سے ہٹانے کے لیے ایک سازش ہے، اور اسی لیے انہوں نے اسی بنا پر چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ جو راجہ سلطان ہے، یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے۔ سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں، کہ ان کو سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کو اب کوئی اس ملک میں پارٹی نہیں ہرا سکتی، کیونکہ سارے پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو انہوں نے یہ سازش بنائی کہ کسی طرح فورن فنڈنگ میں کوئی چیز ڈھونڈ کے تو تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر بننے کا، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ دوسری جانب شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ انتخابات 31 مئی سے پہلے بھی ہو جائیں گے، یہ تو وفاق کی بات ہوئی۔ دوسری جانب پنجاب میں کئی ہفتوں سے نہ حکومت کا پتہ ہے، نہ ہی اس کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعلیٰ کی کوئی خبر۔ عثمان بزدار کا استعفیٰ آیا، اس پر آئینی اور قانونی نقطے اٹھا دیے گئے۔ پھر پنجاب اسمبلی سے قائد ایوان کے لیے 200 کے قریب ووٹ لینے والے حمزہ شہباز کے حلف کا معاملہ ہے۔ گورنر پنجاب جو ہے وہ ہیلے بہانوں کا وہ شکار ہیں، مگر آج لاہور ہائی کورٹ نے 9 منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں حمزہ شہباز، ان کی حلف برداری کیس کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کل تک گورنر پنجاب کو خود یا کسی نمائندے کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لینے کا حکم دیا۔ عدالت کے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ آفس آج ہی فیصلہ جو ہے وہ صدر اور گورنر کو بھیجے، لیکن اس عدالتی حکم کے بعد خبریں آئی ہیں کہ عمران خان نے اس معاملے پر سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار سے قانونی مشاورت بھی کی ہے۔ یہ تمام صورتحال کس طرف جائے گی اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور کالمسٹ مظہر عباس صاحب نے، جبکہ پنجاب کے معاملے پر ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں۔ تجزیہ کار اور اینکر پرسن منیب فاروق ہمیں جوائن کریں گے۔ مظہر صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سچویشن بن رہی ہے، تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب پبلک پریشر اتنا بلڈ ہو چکا ہے کہ انتخابات کرانے ہی ہوں گے، اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ہمیشہ کی طرح پیشن گوئی انہوں نے آج کی ہے کہ جی 31 مئی سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ کیا یہ ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر اتنا بلڈ ہو چکا ہے کہ حکومت گھبرا کر الیکشن میں چلی جائے گی؟ شکریہ عادل۔ دیکھیے ابھی تک تو وہ پریشر جسے ہم کہتے ہیں کہ جس میں مجبور ہو جائے، گورنمنٹ پیرالائزڈ ہو جائے، وہ تو پریشر نہیں ہے۔ پریشر ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان ایکٹیو بھی ہیں، ایگریسو بھی ہیں، وہ مختلف اداروں کو بھی اپنی اس پوری کیمپین میں وہ میسیجز دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسا کیا کریں جس کی بنیاد پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیرالائزڈ ہو جائے، ان کو مجبور کر دیا جائے۔ وہ جو سچویشن ہے وہ کم سے کم آج کی اس میں تو نہیں نظر آ رہی۔ ہاں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں میں 30 لاکھ لوگ اسلام آباد میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، 30 لاکھ لوگ تو بہت آپٹیمسٹک وہ ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اگر وہ 5 لاکھ لوگ بھی پہنچ گئے تو ایک بڑا پریشر ہے۔ اصل چیز یہ کہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیا صرف وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی؟ نہیں، اچھا وہ کوئی دوسری گورنمنٹ نہیں ہے، یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلے اپوزیشن میں تھی۔ وہ اس حوالے سے جس طرح وہ عمران خان کو سمجھتے تھے، وہ کبھی بھی اس طرح کی سچویشن میں نہیں آئیں گے۔ مجھے ایک ڈیفیکلٹ سچویشن لگ رہی ہے۔ ہاں بات اگر دھرنے سے آگے چلی جاتی ہے، شہروں کو پیرالائز کر دیتے ہیں عمران خان، تحریک انصاف، تو ایک ایسی سچویشن ہوگی جس میں ظاہر ہے نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کو کچھ سوچنا پڑے گا بلکہ اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا، لیکن ایک کنفرنٹریشن والی سچویشن ہوگی۔ بہت مشکل ہے کہ شہباز شریف۔ اچھا مجھے مظہر صاحب یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے، کنفرنٹریشن کی سچویشن صورتحال تو آپ کو ہم سب کو پائپ لائن میں نظر آ رہی ہے، لیکن کیا یہ پریشر جو اسپیشلی الیکشن کمیشن پر بلڈ ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے،
اس کی کیا وجہ یہ بھی ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو کہ سارے ایکسپیکٹ کریں بڑا ایک سیریس کیس ہے اور وہ تحریک انصاف کی مستقبل کی سیاست پر ایک سوالیہ نشان بھی ہو سکتا ہے اگر وہ فیصلہ آ جائے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انتخابات اتنا اہم معاملہ نہیں ہے لیکن اس پریشر کو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی کم از کم یہ فیصلہ ڈیلے ہو جائے یا کم از کم ہمارے حق میں آ جائے؟ دیکھیے عمران خان اور تحریک انصاف، اب عمران خان صاحب کے جو بھی مشیر ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کس ڈائریکشن میں عمران خان صاحب کو لے جانا چاہ رہے ہیں. عمران خان چاہے بات نہ کرتے ہوئے بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ ان کو میسیجز کر رہے ہیں، عدالتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، پارلیمنٹ ان کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے اور ساتھ میں الیکشن کمیشن. اب اتنی جگہ اتنے محاذوں پہ آپ لڑ رہے ہیں، فرض کریں کل اگر ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ الیکشن آپ کی ڈیمانڈ مان لی جائے گی تو اب یہ کیا پورا الیکشن کمیشن تبدیل ہوگا؟ وہ کیسے تبدیل ہوگا؟ اس کا کیا لیگل فریم ورک ہے؟ اگر ریزائن نہیں کرتا چیف الیکشن کمشنر تو آپ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا تو نہیں سکتے. عمران خان جو تقریریں کر رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن، مجھے بتائیں کہ عمران خان نے کیا آج کے دن تک سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کیا اگینسٹ دا چیف الیکشن کمشنر؟ انہوں نے بھیجا ہے، کچھ شواہد کے ساتھ بھیجا ہے. یہ امپورٹنٹ، آپ قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کر رہے؟ اور یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جو آپ نے اور مسلم لیگ نون نے اتفاق رائے سے بنایا تھا. تو کم سے کم آپ اپنے حصے کی تو غلطی محسوس کریں. ان کا نام پروپوز مسلم لیگ نون نے کیا تھا یا پی ٹی آئی نے کیا تھا؟ اور عمران خان یہ بھی بتائے نا کہ کیا میرٹ تھے جس کی بنیاد پہ ان کو لگایا گیا تھا، اور کل کیا گارنٹی ہوگی جو اگلا الیکشن کمیشن کا چیئرمین آئے گا اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو ابھی مجھے نظر آتا ہے وہ تو فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے ہی یہ دباؤ بڑھ رہا ہے، تاکہ کل جب فورن فنڈنگ کیس کا اگر کوئی فیصلہ ان کے لیے ایڈورس آتا ہے تو وہ یہ کہہ سکیں کہ ان سے تو ہمیں یہی توقع تھی. یہ بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اس کو. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان دیکھیں کہ کیا اتنے فرنٹیئرز کھول کر وہ اگلا الیکشن کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جلد سے جلد. مجھے کم سے کم اس سچویشن میں اتنی چیزیں نہیں نظر آ رہی انٹل انلیس کہ آپ پوری کنٹری کو پیرالائز نہ کر دیں. ٹھیک، مظہر صاحب مختصراً بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کا یہ جو فیصلہ ہے وزیر خارجہ بننا، اس کو کیسے دیکھا جائے؟ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا بطور چیئرمین پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت کی ایک ایسے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنا جو کہ اوبویسلی ایک ماضی رہا ہے پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ کا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیسیجن؟ دیکھیں مجھے اس کا وہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بے نظیر اور نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا نا، وہ تو بہت زیادہ بیٹرز تھی اس وقت سچویشن، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں بلاول بھٹو کو نہیں ہونا چاہیے تھا فورن منسٹر. دیکھیے یہاں ہمارے یہاں بعض سچویشنز میں کچھ فیوڈل مینٹالٹی آ جاتی ہے. ہنا ربانی کھر اگر فل منسٹر ہوتی ہیں اور بلاول بھٹو منسٹر آف اسٹیٹ ہوتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس کے لیے جاتا ہے نا، جب آپ اپنی پہلی اننگ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو سامنے والا بیٹسمین ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں نا کہ اگر وہ آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہے تو آپ ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے آپ بنے ہیں نا. دوسری بات یہ کہ ایک سال کے لیے آپ کیا کر لیں گے، ایسا بریک تھرو کر لیں گے. تو میرے خیال میں کہ مجھے مطلب ہر کسی کا اپنا حق ہے، لیکن میرے خیال میں بلاول بھٹو کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کیا سندھ سے باہر الیکشن جیت سکتی ہے. امپورٹنٹ جو بلاول بھٹو ایز اے چیئرمین ہیں ان کو ایز اے چیئرمین اس چیز کا طرف جانا چاہیے تھا کہ جی ہمیں اگلا الیکشن جو ہے اتنی کم سے کم ہمارے پاس سیٹ ہوں کیسے ہمیں بنانے کے لیے. اس وقت اگر آپ فورن منسٹر بنتے تو آپ کے پاس 4-5 سال ہوتے، آپ کے پاس ایک پورا تجربہ ہوتا، اور اس کے بعد 2028 میں جا کے آپ اس پوزیشن میں ہوتے کہ اگر آپ پرائم منسٹر بننے کی پوزیشن میں آتے تو آپ زیادہ بہتر پرفارم کرتے. میرے خیال میں پریمیچور ڈیسیجن لیا ہے انہوں نے. 1 سال کے لیے، چند مہینے کے لیے فورن منسٹر بن کے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ ٹھیک، چلیں مظہر عباس صاحب بہت شکریہ. ناظرین پنجاب کریں گے بریک کے بعد، منیف فاروق ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुनीर फ़ारूक हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तो अब गवर्नर पंजाब को हुक्म दे दिया है कि कल तक आप जो है ख़ुद या आपके नुमाइंदे के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब से आप लोग हल्फ ले लें, लेकिन अभी तक जो वर्जन तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ रहा है, शायद वो कल भी ऐसा ना करें, उनको इसको डिले करने का सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए ये बात आपकी दुरुस्त है। जो इम्प्रेशन यहाँ मुझे मिल रहा है वो तो ऐसा ही है कि कल भी शायद ये ओथ एडमिनिस्टर नहीं किया जाएगा। हो सकता है हम गलत साबित हों और सुबह कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अगर मैं जानता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरीक़ाकार को या जनाब इमरान खान और उनकी पूरी टीम का, तो उन्होंने इसको सारे मामले को क्रिकेट मैच बनाया हुआ है। हर उनका जो अहदेदार है वो कहता है आखिरी बॉल तक खेलना है, यानी आखिरी बॉल तक हमने कॉन्डक्ट अपना ऐसा रखना है कि वो क्रिकेट मैच ही लगे। अब अगर तो कल सुबह बिफोर द ओथ जो होना है उससे पहले अगर तो एक इंट्रा कोर्ट अपील मूव की जाती है इस फैसले के खिलाफ कि जी हमारी बात सुनिए और इस 2 मेंबर बेंच जो है वो हमारी बात सुने और गवर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने और ये करे और वो करे, जिसके चांसेस मुझे कम नजर आते हैं कि वो एंटरटेन हो और इस ऑर्डर को स्टे कराने के लिए या इसको जरा सस्पेंड करवाने के लिए कुछ किया जाए, वो एक सूरत हाल है। ठीक। दूसरी सूरत हाल ये है कि वो कहे जी कि अदालत का हुक्म तो है ही नहीं, अदालत ने तो एडवाइस किया है, प्रपोज किया है और सजेस्ट किया है, तो इसमें हुक्म वाला एलिमेंट तो है ही कोई नहीं। लिहाजा गवर्नर के पास अभी भी इख्तियार मौजूद है और गवर्नर समझता है कि वो नहीं ओथ लेना चाहते, तो वो उन्होंने सदर मुमलिकत को ऑलरेडी अपनी रीजंस बता दी हैं। अब क्योंकि अदालत का आज का हुक्म उस हवाले से बड़ा क्लियर है और ये हुक्म बाय द वे 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है ऐसा कि वो अपना कोई उसमें इस्तेकाक या डिस्क्रेशन इस्तेमाल करे जिसके बेसिस के ऊपर वो इसको डिले कर सकता है। मसला यहाँ पर यह आदिल कि ये बात अब कानूनी तो रही नहीं या आइन के तनाजुर में इसको कोई देख ही नहीं रहा। हर एक इतना हेविली इस हवाले से टिल्टेड है वन वे और दी अदर, और इसको इसी तरह लिया जा रहा है कि जी जैसे बड़ा गलत हो रहा है और आइन और कानून बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है यहाँ पर, जबकि यही अदालती निज़ाम और यही सब कुछ था जो कि पहले भी चल रहा था। जब वो फैसले किसी एक जमात के खिलाफ आते थे और एक के हक में आते थे तो उसको सेलिब्रेट किया जाता था। आज जब अदलिया और तरह से कुछ मामलात को देख रही है तो उसके लिए फिर तकलीफ हो रही है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इस मामले के ऊपर मैं समझता हूँ कि इतना गंद डाल चुका है कि चलें कल दोबारा डिले कर लेंगे अगर करना चाहें तो, लेकिन ये इनडेफिनेट पीरियड तक नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज ज़हन में रखिए, एक और काउंटर है, क्लॉक है जो टिक टिक कर रही है। वो ऐसा है कि गवर्नर पंजाब की जो रिमूवल की समरी है वो 15 दिन और 10 दिन है। उसके एक स्टेज आएगी कि गवर्नर पंजाब डिनोटिफाई हो जाएंगे कानून के मुताबिक, तो फिर शायद कोई नया गवर्नर आके करेगा। जो स्ट्रेटजी है, जो मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कुछ हमारे जो ज़राए हैं उनसे बात हुई, और वो ये है कि जी किसी ना किसी तरह हमने ये 30 दिन गुजारने हैं जिनका इलेक्शन कमीशन के पास जो टाइम है, और इन 30 दिनों के अंदर अंदर हमने वो जो लोग हैं मुनरिफ अराकीन को डिसीट करवाना। ठीक है मुनीर साहब, मैं इसी पर आपके पास आ रहा था, स्ट्रेटजी भी यही नजर आ रही है, लेकिन क्या ये होते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि तहरीक इंसाफ का तो क्लियर कट मुतालबा है कि जी हल्फ उठवाने के लिए अदालतें खुल जाती हैं, 3-3 4-4 बेंचेस बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे लोग मुनरिफ हुए हैं उनको डी नोटिफाई करने के लिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये कितना वैलिड पॉइंट है? देखिए इस हवाले से आदिल के जो एक तो रेफरेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसमें उन्होंने स्टेटस क्लियर करना है कि सिर्फ लोग डी नोटिफाई होंगे, डी सीट होंगे, नाअहल एक उस टर्म के लिए होंगे या ताहयात नाअहल होंगे। इसके ऊपर अभी फैसला वो उस रेफरेंस पे आना है। दूसरा मामला वो है जो कि इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इलेक्शन कमीशन के पास जो प्रोसीजर है 63 का, उसको अगर आप बगौर उसको सारा पढ़ें, 30 दिन का टाइम है उनके पास। अब वो 6 मई को उन्होंने अगर पंजाब के मुनरिफ अराकीन को नोटिस जारी किए हैं तो उन अराकीन को इलेक्शन कमीशन बुलाकर पूछेगा, अगर वो डिक्लेरेशन कैरी ऑन करनी है तो उसके लिए 30 दिन का वक्त है इलेक्शन कमीशन के पास। से अगर 20 मई को रेफरेंस किया है, 20 अप्रैल को रेफरेंस किया है, तो 20 मई तक का टाइम तो वैसे ही है इलेक्शन कमीशन के पास। और इलेक्शन कमीशन अगर वो जो नोटिफिकेशन है और या डिक्लेरेशन है उसको आप होल्ड कर लेता है तो वो लोग डी सीट हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करता और कहता है कि नहीं ये लोग इन्होंने डिफेक्ट नहीं किया, ये कोई और इसके अंदर तौजीह निकाल दी जाती है जिसके चांसेस वैसे स्लिम है, लेकिन अगर निकाल दी जाती है तो फिर उसके पास फिर वो एक ऐसा मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपील भी जा सकती है, उसकी फैसला किसी के हक में है या किसी के खिलाफ। लिहाजा
یہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو ان کو لکی رہنا ہے پچھلے مطلب کم از کم اگلے 25 دنوں تک، ویئر ایز حمزہ شہباز شریف اور پی ایم ایل این کو لکی ہونا ہے کسی ایک دن، اور اگر وہ کوئی لکی ڈے پہلے آ گیا کسی کا اس دن وہ پاسا پلٹ جائے گا. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت فرسٹریٹنگ ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو اس کو کافی انجوائے کر رہے ہیں. منیف فاروق، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہزیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہزیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.